अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस चैप्टर में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समूद के ही पोतों में से एक अरबी नबी थे और आप अलैहिस्सलाम का जो शिजरा निसब है वो कुछ इस तरह से है। सालेह बिन उबैद बिन सयाफ बिन अबैद बिन हाजिर बिन समूद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और आप अलैहिस्सलाम की कौम ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरे से शुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए और फिर वहां एक हिजर नामी बस्ती थी जहां पे वो जाके ठहरे थे। दोस्तों कुरान करीम में सूरह हिजर जो है वो इसी बस्ती के नाम पर मंसूब है। कौम समूद के अलावा कौम आद का तज़किरा भी सूरह हिजर के अलावा सूरह अहराफ में मिलता है और सूरह हूद में भी मौजूद है। दोस्तों ये शहर जो है ये मदीना मुनव्वरा से शुमाल की जानब तकरीबन 380 किलोमीटर पे वाक़या है। कौम सूद के लोग जो थे ये भी पहाड़ों को तराश कर घर और महल बनाया करते थे। ये हुनर और ये जो कारीगरी थी ये उनको विरासत में कौम आद से मिली थी, क्योंकि ये जो कौम समूद है ये कौम आद से ही निकली हुई है बेसिकली। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम 16 साल की उम्र में ही नबूवत के मर्तबे पर फायज हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र तक कौम समूद को तौहीद की दावत दी। लेकिन कुरान मजीद में मौजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और अल्लाह की जानिब से भेजी गई एक मौजज़ाना ऊँटनी का वाक़या जो है ये कुरान मजीद में बड़े ही तफसील के साथ बयान फरमाया गया है। आज हम उसी किस्से को लेकर और साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जो तारिफ होगा वो आसान अल्फाज के साथ मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में दोबारा से इंसान जो थे वो बसने शुरू हो रहे थे। तहजीबों और शहरों की बुनियाद पड़ रही थी और लोग जो थे वो कबीलों की सूरत में रहकर जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों उन्हीं दिनों अरब के शुमाली इलाके में एक कौम समूद नामी एक कबीला आबाद था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम की औलाद में से थे। कौम समूद का यही इलाका मदाइन कहलाता था जो इंतहाई खर्जो सब्ज और शादाब था। यहाँ पे फरावानी नेमत थी और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरियाली हुआ करती थी, खुशहाल लोग थे और इस जमीन को मुकद्दस जमीन के तौर पे भी माना जाता था कि यहाँ पे रब का वो खास करम है। जो अहले ईमान थे वो यही समझते थे कि यहाँ पे खुदा की बहुत करम नवाजी है, रहमतें बरसती हैं यहाँ पे। दोस्तों कौम समूद के जो लोग थे वो इंतहाई ताकतवर, इंतहाई ऊंचे कद वाले, जबरदस्त शान शौकत के मालिक थे और उन्हें फन तमीर में कमाल का जो है वो महारत हासिल थी। ये लोग जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये लोग पहाड़ों को तराश कर जो है बड़े बड़े महलात बनाया करते थे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज ऐड करता चलूं कि कौम आद में भी यही था। कौम आद के लोग भी काफी कदावर लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े कद वाले, और वो भी ऐसे ही उनका जो मशगला हुआ करता था, शौक होता था, वो पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के अंदर उसको तराश के, जिनको सुर्ख चटाने कहा जाता है, वो सख्त पहाड़ होते हैं और आज के दौर में भी उनको काटना एक बड़ा मुश्किल अमल है। उनको काट कर उनको घरों की शक्ल में बना दिए करते थे और कौम समूद क्योंकि उन्हीं में से बाहर आए हुए थे और कौम आद से ही इनको ये विरासत मिली हुई थी कौम समूद को, कि उनको भी यही महारत हासिल थी कि वो पहाड़ों को तराशते थे और बड़े बड़े महल और घर बनाया करते थे। वो इनके बनाए गए पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ों के अंदर जो तराशे हुए मकानात थे, महलात थे, और ये आज भी उसी इलाके में मौजूद है जिसका नाम उस दौर में कौम समूद के दौर में मदाइन हुआ करता था, जो कि अब मदाइन साले के नाम से मशहूर है। कौम समूद जो थी ये अपने आलीशान महल, तर्जो सब्ज और जरखेज जमीन और नेमतों की फरावानी की वजह से उनकी ही सबब इंतहाई मगरूर और तकब्बर के नशे में चूर थे और इसी वजह से इंसाफ और हक सच ऐसे मामलात जो थे, चीजें थी, वो निकल चुकी थी। इनको फर्क ही नहीं पड़ता था। इन लोगों की जो जिंदगी थी वो फहाशी के साथ, नाच गाने के साथ, ऐशो इशरत के साथ, शराब और शबाब के साथ ही जुड़ चुकी थी। यहां तक ये लोग गुमराही में पड़ चुके थे कि ये शिर्क जैसा गुनाह कबीरा करने लग गए थे। ये अपने ही जैसे पहाड़ों को तराश कर अपने मकान और महलात बनाया करते थे, ये वैसे ही उन्हीं पत्थरों से अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों की पूजा करने लग गए थे। कौम समूद के लोगों ने 70 के करीब मूर्तियां तराशी थी जिनको ये पहाड़ों से अपने इलाके में ले आए थे और वहीं पे ये फिर उनकी पूजा करने शुरू हो गए थे और इसी तरह अपने आबाओ अजदाद के दीन को लेकर, हक और सच के रास्ते को छोड़कर ये बिल्कुल ही मुनकर हो गए, ये शिर्क में मुबतला। चुनाचे दोस्तों अल्लाह पाक ने
قوم سمود کی رہنمائی کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس بگڑی ہوئی گمراہ قوم ہے اس کی رہنمائی کر سکیں اور ان کو ہدایت کے راستے پر تلقین کر سکیں اور توحید کے بارے میں ان کو بتا سکیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے انتہائی ایک نیک سیرت شخص جو حضرت صالح علیہ السلام تھے وہ نبی بنا کر قوم سمود میں بھیجے گئے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی ہدایت کی حکم فرمایا، اور انہوں نے سمجھانے کے لیے ان کو اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں بتایا اور عذاب الہی سے بھی ان کو ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ اے قوم سمود کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے، اسی نے ہی تم لوگوں کو آباد کیا ہے، یہ تمام نعمتیں اسی کی طرف سے دی گئی ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنی مغفرت مانگو، بے شک میرا پروردگار تم لوگوں کے بہت ہی قریب ہے اور تم لوگوں کی دعا بھی سنتا ہے اور تم لوگوں کی دعا بھی قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں سننا تھا کہ وہ قوم سمود کے لوگ جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ صالح، کیا تم ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں پورا شک ہے کہ تم ہمیں برگلاتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل نصیحتوں کے بعد، تبلیغ کے بعد، قوم سمود کے چند مفلس اور غریب لوگ جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اب یہ قوم سمود کے جو سردار لوگ تھے ان کو تو بہت ناگوار گزری یہ بات، ان کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے ہی قوم کے لوگ، ہمارے علاقے کے جو غریب اور مفلس لوگ ہیں، اب انہوں نے صالح علیہ السلام کے دین پر ایمان مضبوط کر لیا ہے اور اب یہی وہ غریب لوگ جو ہیں یہ ہمارے علاقے کے چوکوں میں کھڑے ہو کر، بزرگاہوں کے قریب کھڑے ہو کر ہماری خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے اور ان کا انکار کریں گے۔ یہ بات جو تھی یہ قوم سمود کے سرداروں کو تو ہضم نہیں ہو رہی تھی کسی صورت میں، چنانچہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ اس پریشانی سے نجات کیسے حاصل کی جائے، کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا اس بات سے، اس پریشانی سے ان لوگوں کو نجات مل سکے تاکہ ان کے علاقے میں ان کے خداؤں کی عزت برقرار رہے۔ آپ اندازہ کریں دوستوں کہ ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے گئے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے، اسی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ خود سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ پھر ایک دن قوم سمود کے یہ سردار لوگ اور تمام جو بڑے لوگ جو تھے انہوں نے ایک بیٹھک لگائی، پنچایت اکٹھی کی اور انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی ہی کوئی خدا کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں تو ہمیں پھر کوئی معجزہ دکھائیں۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تم لوگ کیسا معجزہ دیکھنا پسند کرو گے؟ تو وہ جو قوم سمود کے جو سردار لوگ تھے، شرارتی ذہن تو تھا ان کا اور ابلیس کا پورا کنٹرول تھا ان لوگوں پہ، لہٰذا وہ کوئی ایسی بات ہی فرمائش کرنا چاہتے تھے جو ناقابل یقین ہو اور جو پوری نہ کی جا سکتی ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ ایسا دکھائیں کہ وہ جو سامنے ہمارے پہاڑ ہے اس کے اندر سے ہمیں کوئی ایسی اونٹنی نکلتی ہوئی دکھائیں جو پیٹ سے ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور جو وہ نکلے اور نکلتے ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے، اور وہ اونٹنی کی پھر مختلف قسم کی شرائط رکھنے لگ گئے کہ اس قسم کی ہو، ایسا رنگ ہو، اس کا اتنے بڑے سائز کی ہو، اس کے کھانے پینے کا حساب کتاب کچھ ایسا ہو کہ جو ہمارے پانی پینے والا تالاب ہے یا کنواں ہے، روایت میں تالاب بھی وہاں پہ لفظ آیا ہے اور کنواں بھی آیا ہے جہاں سے یہ قوم کے لوگ پانی پیتے تھے، تو یہ اس کو ایک دن میں سارا پی جایا کرے، یعنی کہ ایک دن کا جو پانی ہے تالاب کا اور کنویں کا وہ سارا یہ پی جایا کرے، اتنی بڑی وہ اونٹنی ہو۔ مختلف قسم کے وہ شرائط رکھنے لگ گئے، کوئی سردار اٹھ کے کہتا تھا کہ اس کا رنگ ایسا ہو، کوئی سردار اٹھ کے کہتا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ اونٹنی پہاڑ سے باہر آئے تو باہر آتے ہی اپنے بیٹے کو جنم دے، کوئی کہتا تھا کہ وہ ایک دن سارا پانی پی جائے تالاب کا تاکہ اس دن پانی پیچھے بچے ہی نہ۔ عجیب و غریب وہ شرائط کرنے لگ گئے، لہٰذا اگر ایسا معجزہ ہو جائے تو ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ سن کر خاموشی اختیار کی اور پھر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان جو ہے وہ شک ہو گئی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی قدآور اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو قوم سمود کے لوگوں نے فرمائشیں ظاہر کی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ دیکھ کر جندہ بن عمر بن لابد نامی ایک شخص اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن
اکثر جو سردار تھے اور لوگ تھے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، کیونکہ وہ تو یہ ماننا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک ذلت اور رسوائی کے حوالے سے کچھ ایسا سوچ کے حضرت صالح علیہ السلام کے کندھوں پر رکھ رہے تھے کہ کچھ ایسی فرمائشیں کریں گے جو یہ شخص جو ہیں، جو حضرت صالح علیہ السلام ہے، یہ پوری کر ہی نہیں پائیں گے، اور ہم جیت جائیں گے اور ہم ان کو اپنے قبیلے سے باہر نکال دیں گے تاکہ وہ یہاں پہ نہ رہیں اور ہم اپنی زندگی اپنے مطابق ہی گزاریں گے۔ لیکن جب یہ معجزہ ہو گیا اور جندہ بن عمر بن لابد جیسے اور ان کے ساتھیوں جیسے جو حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئے تھے، اس کو دیکھ کر بھی یہ سردار لوگ جو تھے یہ انکار کر گئے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے معجزہ تو تھا ہی تھا، یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بھی تھی۔ دوستو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس اونٹنی نے سب سے پہلے فوراً ہی ان کے دیکھتے دیکھتے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لوگوں کے دماغوں کو اور ان کے کرداروں کو بخوبی جانتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے فوراً مخاطب ہو کر فرمایا، اس اونٹنی اور اس اونٹنی کے بچے کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کوئی بھی بری نظر سے اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور اس کے بارے میں کوئی بھی برا خیال اپنے دماغ میں نہیں بنائے گا۔ آپ علیہ السلام نے حکم ان کو جاری کیا کہ نہ تو اس اونٹنی اور اس کے بچے کو مارنا، نہ ہلکانا، اور نہ ہی ان کو قتل کرنا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی انہی وادیوں میں رہنے لگی۔ فرمائش کے دوران ایک سردار نے اٹھ کے کہا تھا کہ وہ اتنی بڑی ہو اور اس کی پیاس اتنی بڑی ہو کہ جب وہ تالاب کا پانی پیے یا کنویں کا پانی پیے تو وہ سارا ہی پی جائے، وہ پورے دن کا پانی پی جائے۔ چنانچہ وہ جب پانی پینے آتی تھی تو وہ تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور جو قوم سمود کے لوگ تھے وہ اپنی جو حاجت ہوتی تھی پانی کے حوالے سے وہ اگلے دن پوری کیا کرتے تھے۔ دوسرے دن جب اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا تو دوستو وہ اتنی مقدار میں ہوتا کہ قوم سمود کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسے اسیر ہو جاتے۔ چند دن اسی طرح ماجرا رہا، لیکن پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح تو زندگی جو ہے وہ مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اس کو مار ڈالیں گے اور اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ دوستو قوم سمود میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا نام صدوق تھا، وہ بہت ہی خوبصورت، حسین اور مالدار تھی، اس کی بیٹیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے ایک دن مصدع ابن دہر اور کدار بن صالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو تم میری جس بیٹی سے چاہو اس سے نکاح کر سکتے ہو، اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ دوستو چنانچہ کدار بن صالف جو ایک بری آنکھ والا اور پستہ قد آدمی تھا، وہ مصدع بن دہر کے ساتھ قوم سمود کے لوگوں سے اجازت لے کر ان کے حکم کے مطابق اونٹنی کو قتل کرنے کے بہانے سے اسی جگہ پر آ کر گھات لگا کر بیٹھ گیا جہاں پر اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ جب اونٹنی ان کے قریب پانی پینے کے لیے آئی تو ایک تیر اس اونٹنی کے پنڈلی میں مارا جو سیدھا اس کی پنڈلی میں جا کے لگا۔ یہ دیکھنا تھا کہ کدار بن صالف جو تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے تلوار کے ایک بھرپور وار کر اونٹنی کا پچھلے پاؤں جو تھا وہ کاٹ دیا۔ اونٹنی زخمی ہو کر زمین پر گر گئی اور اس نے ایک شدید زور سے چیخ ماری۔ اسی اسلام میں وہ لوگ اس اونٹنی کے اوپر موجود ہو گئے اور انہوں نے نیزوں تیروں تلواروں سے وار کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ سب ماجرا اونٹنی کا بچہ بھی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ سب ماجرا دیکھا چیختا چلاتا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر غائب ہو گیا۔ جب اس واقعے کا حضرت صالح علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ 3 دن کے بعد ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور کچھ اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے تو ان کو ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی اور اس کے بعد ان کی بستی پر زلزلہ آیا اور اسی زلزلے نے اس پوری بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ان کی یہ جو عالی شان اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں وہ نیست و نابود ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اندھا ہو کر گر کر مر گیا۔ اس طرح دوستو حضرت صالح علیہ السلام کی وہ جو بستی تھی قوم سمود کی وہ مسلسل زلزلوں کے جھٹکوں میں رہی اور اس طرح پوری کی پوری جو بستی تھی وہ اجڑ گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی، پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور اس بستی سے اپنا منہ موڑ لیا اور وہاں سے وہ ہجرت کر گئے۔ دوستو حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 برس تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ مفسرین میں مختلف رائے موجود ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی عمر کو لے کر اور اس مقام کو لے کر جہاں پہ آپ علیہ السلام ہجرت کر گئے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے جب قوم سمود کی ہلاکت ہو گئی تو آپ علیہ السلام اپنے اہل ایمان کو ساتھ لے کر ملک شام چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے آگے فلسطین جا کر آباد ہوئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ عمان کے شہر سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ایک
مقام ہے جس کا نام ناسک بتایا گیا ہے، وہاں پر جا کر آباد ہو گئے۔ اور آج بھی آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار شریف ہے، ایک قبر مبارک ہے وہاں پر، اسی علاقے ناسک میں جو حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ علیہ السلام کی تدفین وہاں پہ ہوئی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا چیپٹر جو تھا، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں اور شارٹ انداز میں آپ لوگوں تک ان کی معلومات جو ہے وہ پہنچا دوں، اور امید بھی یہی میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کیجئے، تاکہ آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے دوستوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت دیکھنے اور سننے کو مل سکیں۔ مجھے اب آپ اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے چیپٹر نمبر 14 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔